वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है मियाँ बीवी के दरमियान के झगड़े। और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ जाते हैं तो या तो मार कुटाई तक पहुंच जाते हैं या फिर तलाक की नौबत आ जाती है। और मोस्टली जब ये मार कुटाई की नौबत आती है तो उस टाइम पे ये गालम गलौज, ये बदतमीज़ी, ऊंची आवाज़ में बोलना, एक दूसरे को धमकाना, एक दूसरे को डराना, एक दूसरे को ताने मारना, मीने मारना, और ख़ास तौर पे जब लड़की के घर वालों को या उसके माँ बाप को इन्वॉल्व करके उनको गाली दी जाए उनकी नॉन प्रेजेंस पे, और इसी तरह लड़की लड़के के घर वालों को, माँ को ताने और बुरे लफ्ज़ों को यूज़ करते हुए ना लड़के को टीस करती है। तो इस तरह से जो मोस्टली झगड़े हैं वो उनमें मज़ीद आग लगती है और फिर बात तलाक तक आ जाती है। तो क्या हम इस सल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं कि जब मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़े हो रहे हैं, इस तरह से आग भड़क रही है और बच्चे भी देख रहे हैं, घर का माहौल देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं और आवाज़ें जो हैं घर से बाहर गूंज रही हैं, तो क्या इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा जो है उनको सेटल किया जा सके? और कोई ऐसी ट्रिक्स, टेक्निक्स, कोई टिप्स जो है कि जो दोनों मियाँ बीवी हैं कि ज़रा कुछ ऐसे सिचुएशन में आके कि एक दूसरे के सामने चुप हो जाएं, कि थोड़ी उसकी मान लें, थोड़ा उसका सुन लें, ऐसे क्या हम कुछ कर सकते हैं कि जिसमें हम लोगों की रहनुमाई के लिए आज इस पर बात करेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िश हबीब साहिबा जी, माहिर नफ्सियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे शो पे आती रहती हैं और आज इस ख़ास मौजू के लिए हमने इनको चुना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग प्रीटी माशाल्लाह, प्लेजेंट। तो इसी टॉपिक को हम शुरू करते हैं आपके साथ। पाकिस्तान में जो ये हमारे माशरे में जो मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं, ठीक है ना, इसकी आम वजूहात क्या होती हैं? पहले तो ये बयान कर दीजिए कि फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हम शुरू से ही देखेंगे कि जब लड़की ब्याह के घर आती है तो अब लड़की एक 20 साल 25 साल या जब भी उसकी शादी हुई है वो एक ख़ास माहौल में रही है और उस माहौल के रवायात हैं और उसी के उसमें जो भी उसने सीखा है, जैसे कि अगर उनके माहौल में एक्सप्रेशन का था कि भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, लेकिन अब जब वो ब्याह के एक और घर में आई है तो वहाँ एक डिफरेंट माहौल है। तो जब वो घर वाले, अगर मसलन वो जॉइंट फैमिली में है, तो ससुराल वाले अगर ये एक्सपेक्टेशंस लगा लें कि वो फ़ौरन बच्ची जो है वो एकदम से अपना सारा कुछ भूल के और हमारे माहौल में एकदम ऐसे चुटकी बजा के एडजस्ट हो जाएगी, वहाँ से ही वो बुनियाद पड़ जाती है झगड़ों की कि हर चीज़ में उसको कहा जाता है रोक टोक, तो थोड़ा सा उसको टाइम दें। सिमिलरली अगर हम देखें कि लड़की का भी हम देख लें कि सारा कुछ हम ससुराल वालों पे और लड़कों पे ना डालें, अगर लड़की भी एक ख़ास किस्म के कुछ मतलब बिलीव्स लेके आ रही है अपने घर के, अपने ससुराल घर या मियाँ के साथ कि जी मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं फ़ौरन से ये चेंजेस ले आऊँ और मैं तो ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारूँगी, तो इसको कहते हैं इरैशनल बिलीव्स, यानी गैर हकीकी कुछ अकायद, वो जो मतलब अब फ़ौरन आके आप एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते। अब जब वो ये सोच के आएगी वहाँ पे तो भी झगड़े होंगे। तो पहले तो हमने देखना है कि हमने टाइम देना है, ससुराल वालों ने लड़की को और लड़की ने भी टाइम देना है अपने हस्बैंड को, ससुराल वालों को, कि एक वक्त आएगा जब मैं भी अपने तरीके से मतलब ज़िंदगी गुजार सकूँगी, कुछ मैं इनको सिखाऊंगी और कुछ इनसे सीखूँगी। तो इस बिलीफ के साथ अगर एंटरिंग हो इनटू द मैरिज तो ये झगड़े होने की नौबत थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, हमारे वहाँ ये भी कहा जाता है ना कि जैसे जब लड़की शादी करके आती है तो इनकी बात सुनो, ये बड़े हैं, इनका एक्सपीरियंस है। अब एक्सपीरियंस में और उम्र में थोड़ा सा फ़र्क भी होता है ना। जो एज है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एज आपका एक्सपीरियंस भी हो। अब वो लड़की अगर डॉक्टर है या जॉब कर रही है और उन्होंने एग्री भी किया कि वो शादी के बाद काम कर सकती है, उसको पढ़ाई कंप्लीट करनी है, शादी के बाद वो पढ़ाई कंप्लीट कर रही है, तो अगर उसके बाद एकदम से उसको शादी के बाद प्रेशर किया जा रहा है कि नहीं तुम घर देखो, घर संभालो, सारा कुछ करो और पढ़ाई छोड़ दो और काम छोड़ दो, तो फिर बात आ जाती है कि ये जो बड़ी हैं तुम्हारी, ये जो घर में बड़े हैं, इनका एक्सपीरियंस है, जो कह रहे हैं वो सुन लो। तो एक्सपीरियंस में और बड़े उम्र होने में फ़र्क होता है। तो बड़े हैं तो एहतराम तो वो लड़की कर सकती है, उनकी रिस्पेक्ट तो कर सकती है बड़े होने की वजह से, क्योंकि उनकी एज बड़ी है, मगर उनके एक्सपीरियंस में उस लड़की के एक्सपीरियंस में हो सकता है बहुत फ़र्क हो, क्योंकि वो जिस तरह से उसने सफ़र किया है, पढ़ाई की है, जो उसने जॉब की है, जो उसका एक्सपीरियंस वो डिफरेंट है। वो जो उसकी सास है वो घर में रही हैं, उनको घर पे रोटी मिली है, उनके मियाँ ने कमा के घर पे ला के दिया, उन्होंने सिर्फ बच्चे पाले, किचन देखा है, घर की सफाई देखी है, दैट्स इट। तो उस लड़की उनके एक्सपीरियंस में फ़र्क है बिल्कुल, मगर कहा यह जाता है कि उनका एक्सपीरियंस वो जो कह रही है सुन लो, तो उनका एक्सपीरियंस, लड़की का एक्सपीरियंस भी तो फ़र्क है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे इस पर? यही है कि देखिए यहाँ पे अब हमने देखना है कि कौन सी बात, अब जैसे अब ये अगर रिश्ते की बुनियाद इस पे थी कि बच्ची जॉब करेगी, उसको पढ़ने की इजाज़त है,
اب گھر آگے وہ سب ایک دم بدل گیا ہے, تو بچی تو مسٹرس کا شکار ہو جائے گی, اس کو ٹرسٹ ہی نہیں رہے گا نہ اپنے ہسبینڈ پہ اور نہ ان پہ. اب ظاہری بات ہے اس کے دل میں پھر نیگیٹیوٹی آئے گی ان کے ٹورڈز. تو اب یہ تو ایک دھوکہ ہوا نا, ایک طرح کا دھوکے بازی ہوئی. تو اس طرح تو کرنا, یا تو آپ پہلے ہی ان پہ نہ مانیں ان چیزوں پہ کہ ایک بچی کو آپ لا رہے ہیں, اب اس کے خواب بھی ہیں تو وہ آپ توڑیں نہیں اس طرح سے, بری طرح سے طریقے سے آپ اس سے بات. ہو سکتا ہے بچے ہونے کے بعد خود ہی چھوڑ دے, جاب نہ کرے, وہ خود ہی یہ ڈیسیجن لے لے. اور یہ بھی ہو بھی جاتا ہے کہ کئی دفعہ لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی تو ضرور ہیں کہ ہم نے جاب کرنی ہے, لیکن جب ان کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ خود ہی اس چیز سے پیچھے ہو کے گھرداری کی طرف آ جاتی ہیں. تو آپ کسی کو توڑنے کی کوشش, بچے پیدا ہونے کے بعد عورتیں جو صحیح والا ڈیسیجن لیتی ہیں بچے پیدا ہونے کے بعد ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ایگزیکٹلی. ہاں, ہو سکتا ہے وہ خود ہی یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ اچھا جاب سے زیادہ بہتر ضروری میرے بچے ہیں, فیملی لائف ہے, اور وہ اس طرف آ جائے. تو آئی تھنک اگر آپ یہ مسٹرسٹ کریں گے تو تب تو پھر وہ لڑکی بھی نگیٹو ہو جائے گی, وہ بھی لڑے گی, خاوند سے بھی لڑے گی, گھر والوں کے لیے بھی ساری عمر اس کے دل میں نگیٹیوٹی رہے گی. تو آئی تھنک یہ اس طرح تو کرنا غلط ہے کہ آپ اگر وعدہ کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ مطلب اس بچی کے ساتھ ساتھ دھوکے بازی کریں, تو پھر تو لڑائیاں ہونا جو ہے نا وہ بنتا ہے, وہ تو ہوں گی پھر. لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایک ورکیبل کمپرومائز سچویشن ہو سکتی ہے جو ان کے لیے بھی قبول ہو جائے اور اس بچی کے لیے بھی قبول ہو جائے, تو وہ کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ ریلیشنز میں جب کانفلکٹ آتا ہے تو ہم ایک ورکیبل کمپرومائز کرتے ہیں جو آپ کے لیے بھی قابل قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو جائے. تو اس طرح کی کچھ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں جتنا حد تک وہ کر سکتی ہے. اچھا, لڑکا اور لڑکی جب میاں بیوی آپس میں لڑائی کر رہے ہوں, دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا بول رہے ہوں, تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیا میاں بیوی کی لڑائی میں کود کے ان سے بات کرنی چاہیے, یا پھر ان کو اس وقت لڑنے دینا چاہیے, یا سائڈ پہ ہو جانا چاہیے, پھر ان سے بات کر کے ان کو سمجھانا چاہیے؟ ہاں, اب اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آبویسلی لڑکی جو ہے وہ سسرال کے گھر میں جب جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھنے میں آئے کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بیٹے کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ جو جھگڑا 1 منٹ میں ختم ہونا ہے یا چلو 15 منٹ میں, وہ پھر مطلب سارا دن اور ساری عمر ہی ختم نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے انٹروین کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری بیلنس. وہ لڑکی بھی اب آپ کے گھر کا حصہ ہے, شی از آلسو یور ڈاٹر ناؤ, ڈاٹر ان لا ہے, قانون نے اور اسلام نے اور سب نے اس کو آپ کی بیٹی بنا دیا ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری بیلنس. اگر آپ کسی جھگڑے میں کود رہے ہیں تو اس کا بھی ساتھ دیں, اس کا بھی ساتھ دیں, اس کو مٹانے کی کوشش کریں, نہ کہ آپ ہوا دیں. تو وہ اگر آپ کریں گے تو اس کے دل میں ہمیشہ آپ کے لیے کڑواہٹ سی پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمیشہ میرے اگینسٹ بولتی ہیں اینڈ آل دیٹ. تو اگر جھگڑا میں آپ انٹروین کر ہی رہے ہیں شروع میں, سو ٹرائی ٹو بی مطلب کہ بیلنس کے, اس کا بھی ساتھ ہو, تھوڑا سا اس کا بھی ساتھ ہو, تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے بجائے کہ اس کو مزید ایک آگ. کیونکہ یہی بچی کل جا کے آپ کے ہی مطلب آگے نسل کو پروان چڑھانا ہے اس نے, اور اگر وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گی یا نیگیٹو نہیں ہوگی تو وہ آپ کی ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی. سو آپ اس پہ زیادہ فوکس کریں. میرا تو خیال ہے ساس ہی جھگڑے زیادہ کروا رہی ہوتی ہیں, ویسے بولنا نہیں چاہیے, مگر اصل تو یہی ہوتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ساس تھوڑی سی جو غلطیاں کر دیتی ہیں, جہاں پر بہویں جو ہیں بہت ہائپر ہو جاتی ہیں, ایسی باتیں دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہیں, ان کو اسپیس چاہیے, تو اس میں بھی ساسوں کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. نازش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر نفسیات ہیں, ان سے ہم بات کر رہے ہیں آج میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے کے اوپر. اچھا, اب جب لڑائی جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, موسٹلی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں وجہ بنتی ہیں ساس صاحبہ جی. ہماری جو ساس صاحبہ ہوتی ہیں موسٹلی ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انجانے میں ہو جاتی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. اصل میں جس بیٹے سے جتنی وہ محبت کرتی ہیں, جتنا وہ عشق کرتی ہیں, ہر ماں کرتی ہے اپنے بچے سے, تو جب کوئی عورت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہی عشق جو ہے نا وہ جیلسی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے سمہاؤ. بہت سی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. اور جیلسی ہوتی ہے کہ اچھا پہلے یہ میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا تھا, اس کی تعریف کرتا تھا, اور اب یہ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کے بڑی تعریف کر رہا ہے. اور پہلے یہ مجھ سے فرمائش کرتا تھا کہ آپ نے یہ بنانا ہے, اور آج یہ فرمائش کر رہا ہے کہ تم نے جانو یہ بنانا ہے. اس طرح کی بات ہے. پہلے وہ اپنی امی سے پوچھتا تھا کہ امی آپ نے کہیں جانا ہے, آپ کو لے جاؤں, اور اب وہ گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو تیار کراتا ہے, پرفیوم سے بھرتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے ڈرائیو پہ, کھانے پہ, ڈنر پہ. تو میں ادھر ہی ہوں, میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو یہ چیزیں جیلسی کا شکل جو ہے اختیار کر لیتی ہیں. اب اس میں ہوتا یہ کہ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ پلان یہ کرتی ہیں, سوری پورا ایک ڈرامہ کہانی مجھے بتانی, نیریٹ کر کے بتانی پڑی. اس میں ہوتا یہ کہ جب لڑکا گھر آتا ہے تو پہلے ہی نا اس کے کان بھر دیتی ہیں وہ کہ آج بچے کو تمہارے کھانا میں نے کھلایا تھا, وہ بھوکا تھا, لیٹ ہو گیا, اور اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بچہ بھوکا بلا کرا تھا.
کان میں ڈال دی, بس اتنی سی بات کرنا کافی ہے کہ کھانا میں نے کھلایا, ٹھیک ہے. دوسری کوئی ایسی بات ڈال دیں گی کہ سارا دن اپنی ماں کے ساتھ فون پہ لگی رہتی ہے, ہانڈی میں نمک تیز تھا, میں نے جا کے ٹھیک کیا, میں نے اس میں شوربہ کیا تو پھر سالن ٹھیک ہوا ہے, کھانے کے قابل ہوا ہے جو اب کھاؤ گے تم. ایسے کیسے چلے گا؟ سارا دن فون پہ آن لائن رہتی ہے, ویڈیو کال پہ رہتی ہے اپنی ماں کے ساتھ, میں تو اس سے بات ہی نہیں کر سکتی, تو میں یہاں پر کوئی جیتی جاگتی چیز ہوں کہ نہیں ہوں؟ ایسے مسئلے. اب اس سچویشن میں کیا کرے وہ لڑکی اور لڑکا؟ اچھا فضا, اب یہاں پہ تھوڑا نفسیاتی لحاظ سے بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں ساس کی نفسیات کیا ہوتی ہے. ایک تو کئی دفعہ نا لوگوں میں بہت زیادہ irrational beliefs ہوتے ہیں کہ ہاں میرے بیٹے کو میری بات ہر صورت میں ماننی چاہیے, بہت shoulds اینڈ وہ مطلب ڈیمانڈنگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. میری بہو جو ہے وہ بھی میری بات مانے, جیسے کہ میرا ہاں اوبے کریں اینڈ آل دیٹ. اس میں ذرا سی جب اوپر نہیں, اور میرے بیٹے کو بس مجھ سے ہی پیار کرنا ہے اور ہمیشہ میری ہر حالت میں جو ہے نا مجھے ہی اوپر رکھنا ہے. اب یہ شوڈس جو ہیں نا, ڈیمانڈس, اگر یہ پریفرنسز میں آپ بدل دیں کہ بہتر ہے کہ میرا بیٹا مجھے بھی ٹائم دے لیکن دوسری بھی ہے, مطلب تھوڑا سا اس کو ہلکا کیا جائے اگر اس ان ڈیمانڈنگ بیہیویئرس کو, تو تھوڑا آرام آ سکتا ہے اس ریلیشن میں. اچھا اب لڑکا اس میں اس کو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑے گا کہ اگر وہ یہ چیزیں سینس کر رہا ہے. اصل میں لڑکے ہی زیادہ پٹتے ہیں میرے خیال میں بیچاروں کو, جب جوائنٹ فیملی میں جاتے ہیں اور ماں اور بیوی کی لڑائی میں سب سے زیادہ مرد پستا ہے. تو اب ان کو بیلنس کرنا چاہیے کہ وہ بیوی کی بھی سنیں, لسننگ ایئر ضرور دے, ماں کی بھی سنیں, اور سن کے جو ہے کرے وہی جو اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن لسننگ ایئر ضرور دے دے. اچھا یہ بھی دیکھ لے کہ میری ماں شاید نگلیکٹ نہ ہو رہی ہو, تھوڑا ہمیں ساس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو کہ لڑکی بہت ڈیمانڈنگ ہو, ایسے بھی ادر وے راؤنڈ بھی چیزیں ہو جاتی ہیں نا, کہ پھر وہ دیکھ لے کہ میں اپنی بیوی کو بھی پورے رائٹس دوں, ماں کی بھی بیٹھ کے کچھ دیر ان کی بھی مطلب سنوں, ان کی بات سنوں, ان کو کہیں ان کے لیے کچھ چیز لے کے آؤں تاکہ وہ فیل نہ کریں اور دونوں کے بیچ میں جو ہے کانفلکٹس ڈیولپ نہ ہوں. لیکن یوزلی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ماؤں کو یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ چھن گیا ہے, حالانکہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے اس کے لیے پرنسس جو ایک گڑیا ہے وہ خود لے کر آئی ہے بچے اس بیٹے کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. بہو تو آپ کے بیٹے کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, آپ کے بیٹے کی ایک نوکر بھی ہوتی ہے جو آپ کا خیال کرتی ہے, آپ کے بیٹے کا پکا کے کھلاتی ہے, اس کا صحت. اچھا کچھ لوگ گھر الگ لے کے اگر رہ جائیں نا تو وہاں پہ بھی جا کے ساس سے ایک ہی بات کرتی ہیں, بڑا کمزور ہو گیا میرا بیٹا. ہاں جی, کچھ کھلاتی کوئی نہیں ہو ہے, میرے پاس تھا تو کتنا اچھا چنگی شکل تھا, کچھ کھلاتی نہیں ہو بیٹا, کچھ پکاتی نہیں اس کے لیے, کچھ محنت کیا کرو نا, الگ سے ذرا سائڈ پہ کچھ پکایا کرو, کچھ ٹکیا بنا کے رکھ لو. اور یو آر رائٹ, کوئی بری عادت بھی دیکھا, پہلے تو کنجوس نہیں تھا, اب کنجوس ہو گیا تمہارے ساتھ رہ کے, پہلے تو ہر چیز تمہارے ساتھ. بالکل یہ بات دیکھیں, میں بار بار لڑکی کو بھی میں بلیم دے سکتی ہوں, مگر زیادہ کیسز دیکھنے کو آتے ہیں ساس کے. دیکھیں ایک لڑکی اپنا باپ, گھر, کمرہ, ماحول, بہنیں, بھائی, رشتہ دار, سب کچھ ہوا پانی اپنے علاقے کا چھوڑ کے اس لڑکے کے گھر پہ آتی ہے, اس کو اسپیس تو دینی پڑے گی. دیکھیں ہم کوئی پرندہ بھی لے کر آتے ہیں نا, تو ہم نے پرندے کو بھی اس کے حساب سے ادھر اس کو ماحول میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں سے کوئی کھڑکی کی ہوا تو نہیں لگ رہی اس کو, رات سردی میں تو نہیں مر رہا, اس کو وہ تو ہر چیز دیکھتے ہیں نا, اس کو پانی, اس کی پیالی, اس کے جس میں دانا دینا, ہر چیز. تو وائی ناٹ ہم ایک انسان جیتی جاگتی ایک لڑکی بیاہ کے لے کے آ رہے ہیں تو ہم ایک لڑکی کا خیال کیوں نہیں کرتے, ہم لڑکی کے احساسات کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کو کیا چاہیے, کیا تکلیف ہے. دیکھیں 10 جگہ تو وہ ڈری ہوتی ہے, گھبرائی بھی ہوتی ہے, تو اور ایک جوانی, بھرپور جوانی میں آتی ہے ایک لڑکی جو بالکل اس کا ایک صحیح والا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ اس کو بہت پریز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ماں باپ, اس کے گھر والے, اس کی سہیلیاں اس کو پیار کر رہی ہوتی ہیں. وہ آئینے میں دیکھتی ہے تو اپنا آپ اس کو بہت خوبصورت لگتا ہے, وہ سمجھتی ہے کہ میں پرنسس ہوں. مگر اس کے باوجود جب وہ کسی کے گھر جاتی ہے اور پرنسس بن کے جاتی ہے, دلہن ولن تو دھج بچ کے بڑا جاتی ہے, جانے کے بعد اس کا جو کیا پانچا کیا جاتا ہے نا, پلیز اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ جھگڑا جو یہاں پہ شروع ہوتا ہے نا, دیکھیں جھگڑا میاں بیوی کے بیچ میں تب ہوتا ہے جب کوئی کرانے والا ہوتا ہے. بالکل ایسے زیادہ تر کرانے والے لوگ جھگڑا اس کو آگ لگاتے ہیں. تو اس پہ کچھ پلیز کہیے. اب دیکھیں اسلام میں بھی جیسے یہ بات ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانے والا شیطان ہوتا ہے, تو آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ وہ جو لڑکی آئی ہے وہ تو بلکہ آپ کی ہی بیٹی ہے, ایکچولی آپ کی بیٹی. اگر آپ اسے فرینڈشپ کریں گے تو یہ چیز اتنی اچھی اسٹرینگتھن ہوگی, آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ پیار کرے گا, وہ بھی چڑھے گا نہیں, اور وہ بچی اور اس کے بچے بھی جب بعد میں ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کلوز ہوں گے. اچھا یہاں میں تھوڑا سا ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گی. دیکھیں کرٹیسزم یا پھر کسی کو کہنا کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کر لو, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا. جیسے اگر یہ بھی کہنا نا کہ بیٹا تم نے میرے بچے کو کمزور کر دیا, تو پہلے آپ اس کی تعریف کریں تاکہ وہ تھوڑی خوش ہو کہ بیٹا تم نے گھر کتنا اچھا سیٹ کیا ہے, اور جو لیکن احمد کو میں دیکھ رہی ہوں تھوڑا سا ویک ہو گیا. اب آپ نے کنوے بھی کر دیا, اس کو بھی تھوڑا خوش کر دیا کہ تم نے یہ کام ایک اچھا کیا, یہ کام تھوڑا سا تم نے گڑبڑ کر دیا, میرے مطابق نہیں کیا, تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ لڑکی اتنا چڑھے گی نہیں کہ چلو یار کسی اسپیکٹ پہ مجھے سراہ رہے ہیں اور کسی اسپیکٹ پہ مجھے چلو انہوں نے ایک مشورہ دے دیا, تو وہ ان کا مشورہ غور سے سنے گی بھی اور شاید ہضم بھی کرے گی کہ ہاں میں یہ کروں گی. اگر آپ نے جاتے ہی تنقید کر دی اور صرف تنقید
پر تنقید کر دی تو وہ ظاہر بات ریبیلیس ہو جائے گی, وہ نا آپ کی عزت کرے گی اور ایونچولی شاید یہ ریلیشن ختم ہو جائے آپ کا اور آپ کے بچے کا. اور عجیب عجیب سی بات ہے کہ دیکھو فلانی کی بہو آئی تھی تو وہ گاڑی لے کر آئی تھی, ہم نے تم سے کچھ نہیں لیا. ہاں یہ تو غلط ٹھیک ہے, زیادتی ہے. ہم نے تو کسی کو بیٹھ کے بتانا, ہم نے بہو سے جہیز نہیں لیا, بس اپنے کمرے کا سامان لے کر آئی تھی, اپنا فرنیچر اور اپنے کپڑے, ہم نے کچھ نہیں لیا, ہم نے کچھ نہیں. ہاں تو آپ اپنے گھر آپ میں اس کو سامنے بٹھا کے ذلیل کریں, Exactly. آپ لو نہ لو پہلے مانگ لیتے بھائی, پہلے بولتے تھے کیا کیا چاہیے تاکہ اس کا باپ کہہ دیتا کہ بھائی ہم نے تم لیچڑوں کے ساتھ شادی نہیں کرانی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں اسلام میں بھی نہیں ہے اس طرح سے, اور آپ ایک بچی کو لا رہے ہیں وہ آپ کے گھر کی فرد ہے. اگر آپ کسی کے سامنے یہ بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اپنے گھر کے فرد کو ہی آپ نیچے کر رہے ہو نا, نیچا دکھوا رہے ہو لوگوں کے سامنے. اپنی شلوار ننگی ایگزیکٹلی آپ تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایسی ایگزیکٹلی آپ ایسی بہو لائے ہیں, آپ سب کو کیوں بتا رہے ہیں. تو آپ پہلے ہی آپ ان کی تعریفیں کریں کہ یہ بچی دیکھیں آئی ہے ماشاءاللہ, جب سے آئی ہے ہمارے گھر میں بہت رونق آ گئی ہے, تاکہ اس کا دل بڑا ہو اور وہ بڑھ چڑھ کے آپ کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کی ہر بات بھی مانے گی. اچھا, اسی لیے اب یہ دور بدل گیا. اب لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں نا تو پہلے یہ نہیں, پہلے تو لڑکیاں یہ دعا کرتی تھیں, نہیں اللہ میرا جو بھی شوہر ہوگا میں جب اس کے نصیب میں لکھی جاؤں, میں اس کے گھر جاؤں تو میں اس کو بنا دوں گی, میں اس کے نصیب کو بنا دوں گی, میں اس کو کامیاب کر دوں گی, یہ دعائیں کرتی تھیں. اب لڑکیوں کی دعائیں بھی بدل گئی ہیں. لڑکیاں کہتی ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا لڑکا ملے جو امیر ہو, پیسے والا ہو, سیٹل ہو, اتنی گاڑیاں ہوں, اس کے بنگلے ہوں, یہ ہوں وہ. کیونکہ اب وہ یہ پلان نہیں کرتی کہ میں کسی کے گھر جاؤں گی تو میں نے اس کو کامیاب کرنا ہے, اس کو پش کرنا ہے, اس کی سپورٹ بننا ہے. اب وہ یہ کہتی ہیں سب کچھ بنا بنایا ہمیں ملے. سب کچھ لڑکیوں کی سوچ بدل گئی کیونکہ لوگوں نے ایکسپیرینسز ایسے دیکھ لیے. ایسے ہی ہے بالکل, کہ کم از کم کچھ نہ ہو تو پیسہ تو ہو نا. مطلب اگر گھر میں سب کرٹیسزم بھی مل رہا ہے تو ایٹ لیسٹ پیسہ تو ہو کہ جس پہ میں وہ کروں. تو شاید یہ سائیکی ہے. نوکر چا کروں میں وہ تو کروں, ایگزیکٹلی, جو بولنا ہے بولتی ہے, جس نے جو کرنا ہے. میاں باہر بھی جاتا ہے, گھومتا پھرتا رہے, سیٹ دوستوں میں بیٹھا رہا, کوئی مجھے پیسہ ملے میں ایگزیکٹلی بس اسی والی. ہاں ایسے ہی ہے بس. وہ شاید وہ پھر یہی ان کی ہوتی ہے کہ اگر کچھ بھی آگے ہو جائے, جیسے اب مردوں میں باہر عورتوں پہ منہ مارنے کا رجحان بھی ہوتا ہے کہ طرف جانے کا, اب عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو ہو نا جس کے بیسس پہ وہ خوش رہ سکیں, تو چلو پیسے ہی صحیح. تو یہ سائیکی بننا شروع ہو گئی ہے, وچ از ناٹ رائٹ ایکچولی. اس طرح تو نہیں ہے نا. تھینک یو سو مچ نازش جی, بہت میں ضرور ایک شعر اس کے لیے میں بنا کے لائی تھی اس بات پہ کہ کسی رشتے میں جھگڑا بارہا اچھا نہیں ہوتا, مسلسل کسی رشتے میں جھگڑا بارہا اچھا نہیں ہوتا, مسلسل ایک زمیں پر زلزلہ اچھا نہیں ہوتا. تو زلزلے آتے رہیں گے تو رشتے ٹوٹتے رہیں گے. اسی شعر کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ کو ختم کریں گے, اور آخر میں صرف یہی بولوں گی کہ کسی کے گھر کی بہو جب آپ دیکھیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کے بھی جب گھر میں بہو آئے گی, آپ بیاہ کے لے کے آئیں گے, کسی کی بہو کو دیکھ کے ایکسپیرینس کریں. جب آپ اپنے گھر میں کسی بہو کو بیاہ کے لے کر آئیں گے, کسی بیٹی کو لے کر آئیں گے, تو اس کو اتنی اسپیس دیں گے تاکہ جو ہے نا وہ کبھی انسیکیور فیل نہ کرے اور کبھی گھبراہٹ فیل نہ کرے. وہ اپنی اپنائیت اتنا اس گھر میں ماحول میں فیل کرے کہ وہ آپ سب کو خود دل سے ایکسیپٹ کرے, اور ایکسیپٹ کرانے کے لیے آپ کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.